बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि स्वात स्कूल वैन हादसे का शिकार, एक बच्चा जहां बहक जबकि 11 शदीद जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वैन मगोरा से मालम जब्बा वापसी पर कुशोरा के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसा सवात में पेश आया। मैंगोरा से मालम जब्बा जाते हुए कशोरा के मकाम पर वैन गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक जबकि 11 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की मेडिकल टीम ने जख्मियों को गाड़ी से निकाला और सेंट्रल अस्पताल सैदो शरीफ मुंतकिल कर दिया। कबीरवाला के नवाही इलाके अड्डा पुल बागड़ के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, रिक्शे में सवार खातून बच्चों समेत शदीद जख्मी। अड्डा पुल बागड़ के करीब बस्ती हुसैनाबाद में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, रिक्शे में सवार शोरकोट की रहायशी खातून आसिया और उसका 6 माह का बच्चा सर में चोट लगने से शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाई से दोनों जख्मी माँ और बच्चे को तहसील अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया। कमालिया में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, गैर कानूनी शिकार करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ टोबा टेक सिंह राव तारिक शहाब की खुसूसी हदायत पर वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर वकास खान गादी की टीम के हमरा कार्रवाई, खरगोश का गैर कानूनी शिकार करने वाले 3 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान रियाज आजम और अमीन शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर वकास खान गादी का कहना था कि जंगली हयात कुदरत का तोहफा है, इनकी बका के लिए तमाम इकदाम उठा रहे हैं। सांगा हिल में डीपीओ ननकाना बिलाल इफ्तिखार की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीपीओ ननकाना बिलाल इफ्तिखार ने साइलिन के मसाइल सुनते हुए मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। डीपीओ ननकाना बिलाल इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर साइल को इसकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मेरे दफ्तर के दरवाजे साइलिन के लिए हर वक्त खुले हैं। सांगला हिल में जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस की लर्निंग ब्रांच बनाई जाएगी। चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलिक मोहम्मद आजम, इंचार्ज वजीर आजम शिकायत सेल ननकाना सजाद हैदर, डीएसपी सर्कल सांगला हिल आतिफ मेराज, थाना सदर और सिटी के SHO हजरात, ट्रैफिक पुलिस और मौज़ज़ीन इलाका ने शिरकत की। मुरीद के शेखुपुरा रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। मुरीद के शेखुपुरा रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर मुरीद के मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त न हो सकी। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। कोट राधा किशन के नवाही गांव हवेली ताजवाली में 2 ग्रुपों में तसादुम, 9 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद को गांव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत THQ अस्पताल कोट राधा किशन मुंतकिल कर दिया। लड़ाई में जख्मी अफराद में जफर, सईद अनवर, मोहम्मद उमर, अहमद खान, सद्दाम, सादिक, नजीरा बीबी, नसीम बीबी और फातिमा शामिल हैं। वाक़या बच्चों के आपस में मामूली झगड़े के बायस पेश आया। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने थाना खानगढ़ के चौकी बले वाहन के इंचार्ज मोहम्मद अकरम को मुअत्तल कर दिया। गुज़िश्ता रोज टीवी टुडे ने चौकी इंचार्ज के रिश्वत लेने की खबर नशर की थी, जिसकी फुटेज में देखा जा सकता है कि ASI अकरम रिश्वत ले रहा है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने फौरी एक्शन लेते हुए ASI को मुअत्तल कर दिया। DSP हेडक्वार्टर सादुल्ला खान को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। चुनी घोट थाना धोड़कोट की हदूद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, मुनशियात फरोश रंग के हाथों गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, मुलजिम हवालात बंद कर दिया गया। पुलिस थाना धोड़कोट के मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ASI चौधरी सलीम अख्तर की सरबराही में पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल टीम का छापा मुनशियात फरोश मोहम्मद हसन को शराब कशीद करते हुए रंगे हाथों मौका से गिरफ्तार कर लिया गया।
خبر شامل کریں گے لیاقت پور سے، جہاں نواحی علاقے میں 2 گروپوں میں تصادم، جس کے نتیجے میں 8 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لیاقت پور کے نواحی علاقے میں جانوروں کے گھر داخل ہونے پر 2 گروپوں میں تصادم، جھگڑے میں ڈنڈوں، مکوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں دونوں گروپوں کے 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ریسکیو نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لیاقت پور منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ تبسم شہید پولیس موقع پر پہنچ کر مصروف تفتیش ہے۔ مظفر گڑھ میں یونیورسٹی 2 تحریک کے حق میں اجتماع، امیدوار صوبائی حلقہ پی پی 270 اجمل خان چانڈیا نے کہا ہے کہ طلبہ و طالبات کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ مظفر گڑھ میں امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 270 اجمل خان چانڈیا نے منعقدہ تقریب سے خطاب کیا۔ یونیورسٹی 2 کی تحریک کے اجتماع میں مظفر گڑھ انجمن تاجران، وکلاء برادری، ضلعی امن کمیٹی کے عہدیداروں سمیت ہر مکتبہ فکر کے علماء اور دیگر نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجتے ہیں۔ ہمارے بچے اور خاص طور پر بیٹیاں گھر سے دور رہ کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ہمارے ضلع کی آبادی 50 لاکھ کے قریب ہے۔ یونیورسٹی ہمارا حق ہے۔ بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتا رہوں گا۔ لاہور کراچی موٹر وے جو شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا، بدقسمتی سے شہریوں کے لیے موت کا سبب بننے لگا۔ 24 گھنٹے کے دوران کئی گاڑیاں شرق پل ٹول پلازا سے ٹکرائیں، متعدد شہری شدید زخمی ہو گئے۔ لاہور کراچی موٹر وے M3 جو شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے اب یہ موٹر وے سفر کرنے والے شہریوں کے لیے موت کا سبب بننے لگا۔ M3 شرق پل ٹول پلازا جہاں سے گزرنے والے شہریوں سے پرچی وصول کی جاتی تھی اور یہاں پر لمبی لمبی قطاریں لگنے کی وجہ سے شہریوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ چند روز قبل یہاں سے پرچی وصولی کا سسٹم تو ختم کر دیا گیا، مگر یہاں سے بوتھ نہ ہٹائے گئے، جس کی وجہ سے رات کے اوقات میں اس جگہ پر حادثات کا ہونا معمول بن گیا ہے۔ راجن پور محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کی تقریبات کے سلسلے میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ سرکاری ملازمین، سماجی تنظیموں کے نمائندوں سمیت سول سوسائٹی کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے شہریوں میں اہمیت اجاگر کرنے بارے آگاہی واک نکالی گئی، جس کی قیادت ADCG زبیر اعجاز، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر صبا زہرا نے کی۔ آگاہی واک میں سرکاری ملازمین، سماجی تنظیموں کے نمائندوں، اسکولوں کے طالب علموں اور سول سوسائٹی کے افراد بھی شریک تھے۔ واک سوشل ویلفیئر آفس سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ خواتین کے مقام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین پتوکی میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار، اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین پتوکی میں عورت کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں طالبات نے ٹیبلو بھی پیش کر کے 4 چاند لگا دیے۔ اس کے علاوہ طالبات نے عورت کی عزت و آبرو پر تقاریر کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل صوبیہ ارشاد نے عورت کے مقام پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ جاننا ضروری ہے کہ عورت ایک ماں، بہن اور بیٹی کا روپ ہے۔ گڑھی خیروں کے قریب بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ 4 مویشیوں سمیت گھر کا سامان جھلس کر خاکسار ہو گیا۔ گھڑی خیرو تھانہ کے حدود نواحی گاؤں علی جان میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے گھر میں موجود سامان اور مویشی جل گئے۔ بہیٹ میں سماجی تنظیم کی جانب سے قائم گرلز ووکیشنل سینٹر کی افتتاحی تقریب سندھ اسمبلی میں عورتوں کی ترقی کی صوبائی وزیر شہلا رضا نے افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہلا رضا نے کہا کہ عورت کی ترقی سے ملک ترقی کرے گا۔ ہمارا مقصد ہے کہ عورت کو سیکھنے کا موقع دیا جائے اور سندھ کے ہر ضلع میں ووکیشنل سینٹر قائم کیے جائیں۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالحمید مغل، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر جان محمد، DSP موٹر وے عبدالصمد ابڑو نے شرکت کی۔ تقریب میں آئے مہمانوں کو سندھی ثقافت، اجرک اور ٹوپی کے تحفے پیش کیے گئے۔ میرپور ساکرو میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے جاں بحق شخص کے لواحقین کا قومی شاہراہ پر لاش رکھ کر احتجاج اور دھرنا۔
ساکرو کے گاؤں علی محمد کے رہائشی بیمار نوجوان کو بخار کی حالت میں نجی اسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹر کریم نے نوجوان کو ڈرپ لگائی تو نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ لواحقین نے اسپتال کے سامنے احتجاج کیا، ڈاکٹر موقع سے فرار ہو گیا۔ مظاہرین نے ڈاکٹر کی گرفتاری کے لیے قومی شاہراہ پر ٹائر جلا کر روڈ کو بلاک کر دیا۔ وزیراعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ عمران خان نے 178 ووٹ حاصل کیے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں پی ٹی آئی کارکنان کا جوش و خروش دیدنی۔ دیکھتے ہیں مزمل رضا کی رپورٹ۔ کی دارالحکومت میں آج پی ٹی آئی ورکرز پارلیمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے اعتماد کے ووٹ لینے کے موقع پر ڈی چوک اسلام آباد میں جمع ہوئے، جن میں ایک بڑی ریلی کی قیادت سینئر رہنما پی ٹی آئی راجہ مبین کی زیر قیادت ڈی چوک میں منعقد ہوئی۔ شرکا نے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں پوسٹر اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور بھرپور نعرے بازی کی۔ ہم خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں، ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ خان صاحب کیونکہ جمہوریت کی جنگ ہے جو خان صاحب لڑ رہے ہیں، خان صاحب الیکشن کمیشن کی دھاندلی سرے عام سامنے آ گئی ہے اور نون لیگ والے وہ جیتنا نہیں کہتے، اسے ہارنا کہتے ہیں۔ خان صاحب ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی ورکر ہیں دل جان سے کھڑے ہیں۔ یہ کوئی بھی ورکر کسی بریانی کی پلیٹ کے لیے یہاں پہ نہیں آیا ہوا، یہ خان صاحب کے ساتھ دلی محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں بھی خان صاحب کی کال ہوگی، جہاں بھی خان صاحب کے لیے کھڑا ہونا پڑے، رات تک کھڑا ہونا پڑے، ہم لوگ کھڑے ہوں گے۔ مقصد صاف ہے، ساری عوام کو پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے۔ چور لٹیرے اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو چلاکیاں کی ہیں، ان سے معاملات خرید و فروخت کی ہے، اس کے خلاف ہم لوگ نکلے ہیں اور اپنے خان کی یکجہتی کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں۔ عمران خان کا بیانیہ یہ تھا کہ ووٹ چوری ہوتے ہیں اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ووٹ چوری ہوئے۔ جو ممبر ہیں وہ خود چور ہیں، ٹھیک ہے، وہ چور لوگ ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور کڑے سے کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ آج کے دن ہم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور آج پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا جس نے اپنے آپ کو ووٹ آف سیلف کانفیڈنس کے لیے نامینیٹ کیا ہو۔ یہاں پہ موجود لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہم کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں۔ خان صاحب جیتے یا ہارے، ہمیں ان سے پیار ہے۔ کیمرہ مین مبشر علی کے ساتھ مزمل رضا، ٹی وی ٹوڈے، اسلام آباد۔ مظفر گڑھ میں تحریک انصاف کے پارٹی ورکر کا عمران خان کا اعتماد کا ووٹ لینے پر جشن اور ریلی نکالی گئی۔ مظفر گڑھ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں اور شہریوں کا عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جشن اور ریلی۔ جشن کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا کوآرڈینیٹر جنوبی پنجاب مرزا مدثر بیگ نے کی۔ ریلی کچہری چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ مٹھائی تقسیم اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مرزا مدثر اور دوسرے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے سیاسی شعبدہ بازوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے۔ عمران خان نے آج اعتماد کا ووٹ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ عوام کے حقیقی لیڈر ہیں۔ منسی میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالرزاق علی ڈوگر کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن 283 کینال 15 مرلے اراضی واگزار کر لی۔ حکومت پنجاب کے حکم اور ڈپٹی کمشنر مبین الہی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر عبدالرزاق علی ڈوگر کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن 283 کینال 15 مرلے اراضی واگزار کر لی۔ واگزار کرائی گئی سرکاری اراضی کی مالیت 55 ملین روپے ہے۔ اراضی واگزار کر کے نمبردار کے سپرد کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی عبدالرزاق علی کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کے گرد شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر کلیار کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ موزہ چک جانو خود سے 25 ایکڑ ایک کینال رقبہ قابضین سے واگزار کروا لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر کلیار کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ تحصیل بھر میں سینکڑوں ایکڑ اراضی کا قبضہ واگزار کرا لیا۔ موزہ چک جانو خرد میں بھی آپریشن کر کے 25 ایکڑ ایک کینال زرعی اراضی قابضین سے واگزار کر لی۔ سرکاری تحویل میں لی گئی واگزار کروائی گئی زرعی زمین کی مالیت 7 کروڑ 50 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ سدیلا والی میں 21 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر عوام لنگر و نیاز تیار کر رہے ہیں، جو کل صبح 22 رجب کے صبح فجر کے بعد تقسیم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سندیلا والی سے سہیل عباس کی رپورٹ۔ جی سہیل، بتائیے گا۔
آج جی بالکل سندیلیہ نوائی علاقہ موجود ہوں. یہاں جو آج 21 رجب المرجب کا دن ہے. یہاں لوگ جو ہے بڑے ادب و احترام سے یہاں لنگر نیاز کا انتظام کیا جاتا ہے. اور صبح جو ہے 22 رجب المرجب کا دن صبح فجر کے ٹائم یہاں جو لوگ جو ہے وہ نگر نیاز تقسیم کرتے ہیں. میرے ساتھ وہ لوگ موجود مزید ان سے جانتے ہیں. جی آپ نگر نیاز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی بالکل ہر سال کی طرح ماہ رجب میں ہم رجب کی 21 کو یہ نیاز مناتے ہیں اور رجب کی 22 کو ہم یہ نیاز تقسیم کرتے ہیں. اور یہ نیاز ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ نیاز دیتے ہیں اور ہر سال کی طرح یہ ہم نیاز مناتے ہیں اور یہ نیاز تقسیم کی جاتی ہے. جی جس طرح آپ نے شہری کی بات سمجھی, یہ کہنا ہے ہم جو ہے 21 رجب المرجب کی رات شام کو یہ نیاز تیار کرتے ہیں اور صبح جو 22 رجب المرجب کو دن فجر کے ٹائم یہ نیاز تقسیم کر دی جاتی ہے. جی بین المسالک رواداری فورم پاکستان کے زیر اہتمام فیصل آباد میں سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جان رحمت للعالمین سیمینار. مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور دینی جماعتوں کے عہدیداروں نے شرکت کی. دیکھتے ہیں فیصل آباد سے ڈاکٹر جاوید خان کی رپورٹ. بین المسالک رواداری فورم پاکستان کے زیر اہتمام فیصل آباد میں سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جان رحمت العالمین سیمینار کا انعقاد ہوا, جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور دینی جماعتوں کے عہدیداروں نے شرکت کی. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اتحاد ملت اسلامیہ کے سربراہ علامہ محمد ریاض خرل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت اور حسنین کریمین کی والدہ ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان اور عظمت مثالی ہے. مجلس وحدت مسلمین کے صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر سعید افتخار حسین نقوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے, جسے بروکار لا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن ہے. موجودہ دور میں انتہائی ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو زندگی ہے اس کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو عمل پیرا اس پر ہوا جائے. اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جو بے راغبی اور عدم برداشت اور صبر کی کمی جو یہ چیزیں آ رہی ہیں, اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو یقیناً ان سے نجات مل سکتی ہے. اور معروف روحانی اور علمی شخصیت سید ایوب شاہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پر کھڑے ہو کر اور کالی کملی بچھا کر استقبال کیا کرتے تھے. کہ ہم نے انشاءاللہ محراب و ممبر سے پیغام پہنچانا ہے کہ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی جو اولاد پاک ہے ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا, تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور وہ اس جہان میں بھی آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. دیگر مقررین نے بھی اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی اور اسوہ حسنہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سیدہ کائنات کے صبر, استقامت اور عبادت سے سبق حاصل کرتے ہوئے دور حاضر کی خواتین کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر جاوید خان, ٹی وی ٹوڈے, فیصل آباد. ٹکسلا میں ملک ممریزوف شادی ہری پور کے ڈیرے پر روحانی بابرکت محفل کا انعقاد کیا گیا. روحانی بابرکت محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. محفل نعت میں ملک کے نامور ثنا خان قاری شاہد نے گلہائے عقیدت پیش کیا. اس موقع پر پیر سید حیدر علی شاہ قاسمی, قادری کلندری کے گدی نشین عباس حیدر مبین حیدر اور فیضی بابا کے علاوہ مریدین بھی موجود تھے. محفل کے مہمان خصوصی خانپور کے مشہور راجگان فیملی کے ڈاکٹر راجہ عامر زمان کے صاحبزادے راجہ ہارون سکندر زمان تھے. روحانی بابرکت محفل کے انعقاد پر پیر سید علی شاہ سرکار کے اصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. ملک کے دیگر شہروں کی طرح ٹانک میں بھی 6 مارچ کو اجرک ڈے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. سرائیکی قومی تحریک کے چیئرمین کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا. دیکھتے ہیں عرفان اللہ محسود کی رپورٹ. ملک کے دیگر شہروں کی طرح ٹانک میں بھی 6 مارچ کو اجرک ڈے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. سرائیکی قومی تحریک ٹانک کے چیئرمین موزرائی کی قیادت میں شروع کی گئی ریلی صابر شاہ مزار سے شروع ہوتے ہوئے صابر بازار, تنگ بازار, اڈا بازار سے ریلی گزرتے ہوئی دامان تحصیل پریس کلب پہنچی. ریلی شرکاء کو دامان پریس کلب کابینہ کی طرف سے ہار پہنائے گئے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. دامان پریس کلب کے بہت زیادہ مشہور ہیں. انہوں ٹیم, انہوں صدر, انہوں کابینہ ہمیشہ سے نال رہی ہے. سرکے نے اوپر سے آواز بلند کر
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਪਰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ दुआ गो अल्लाह ताला तक मजीद तरक्की दे, अल्लाह ताला सारी सरे की कौम की मजीद तरक्की दे। इसके बाद रैली यहाँ से होती हुई कश्मीर चौक पर पहुंची। रैली में घोड़े ऊंट सराय की सकाफती कल्चर पेश कर रहे थे। रैली में सराय की सूबे के नारे लग रहे थे। रैली में हजारों की तादाद में आवाम ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह मसूद, टीवी टुडे, जिला टांग। खानेवाल में हुकूमत पंजाब की हदायत पर मकामी सकाफत के रंगों के साथ 2 रोज़ा जश्न बहारा का आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताह सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी और डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने किया। रंगारंग तकरीब में MPA फैसल अकरम रियाजी, ज़िले सदर PTI इमरान धोल और दीगर पार्टी अहदेदारों ने भी शिरकत की। खूबसूरत तकरीब में सदर और जनरल सेक्रेटरी बार खानेवाल, मेंबरान अमन कमेटी और सिविल सोसाइटी, मीडिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लियाकतपुर में सराय की सकाफत को उजागर करने के लिए हर साल 6 मार्च को अजरक डे मनाया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों की तरह सराय की कल्चर डे भी मनाया जाता है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लियाकतपुर में भी सराय की कल्चर डे मनाया गया। रैली का आगाज बस स्टैंड लियाकतपुर से हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। शुरका ने सराय के झूमर, डांस और सराय के गानों पर रक्स भी किया। शुरका को सराय की अजरक भी पहनाई गई। सराय की कल्चर डे के मौका पर न सिर्फ सराय की जुबान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, बल्कि पंजाबी, बलोची, उर्दू, पश्तो और हरियाणवी जुबान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। हैदराबाद में मरहूम जलाल चांडियो सिंध का रॉक स्टार था, जिसने सिंधी मौसीकी में एक नए अंदाज को मुतारिफ करवाया। यकतारा और चपड़ी के जरिए मुख्तलिफ शायरों की शायरी को मुनफरद अंदाज में पेश किया। देखते हैं हैदराबाद से मजहर अली जमाली की रिपोर्ट। हैदराबाद में मरहूम जलाल चांडियो सिंध का रॉक स्टार था, जिसने सिंधी मौसीकी में एक नए अंदाज को मुतारिफ करवाया और एक तारा और चपड़ी के जरिए मुख्तलिफ शायरियों की शायरी को मुनफरद अंदाज से पेश किया। अजो की रात रही बहुत मुझे दिल थे घोरे, ओ अल्लाह दिल थे घोरे, जानी बो गेर जिए गेर मरे हो थी न बरे। थई मस्त जवानी तेढ़ी रात सुहानी, ओ वे हो यार कयूं प्यार छड़े वञा वञा, वो छड़े वञा वञा। जलाल चांडियो हमारे सिंध का वो फनकार है, मरहूम वो फनकार थे जिनको बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग थे। जिस तरह से पॉपुलर फनकार हैं जैसे अताउल्लाह ईसा खिलवी है या इनायत हुसैन भट्टी मरहूम थे, या इस तरह के बड़े फनकार जिनकी पब्लिक फॉलोइंग बहुत होती है। मैं तो पहले बहुत बार, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, हमने उनको बताया है, दावत भी दी है, पर किसी ने भी इस तरफ बाबा की तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये तो सकाफत का तो है ही हमारे फनकारों का। ये फनकार सिंध के पर सारे पाकिस्तान के ये एक लोक विरसा है। नहीं, याद तो पहले ही करना चाहिए था ना, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत थी कि वो भूल जाने की तो है ही नहीं ना। तो ये ऑफिसर जो आते हैं, ये भी साईं सरदार शाह की मेहरबानी है जो उसने उस्ताद जलाल को ये भेंटा पेश की और अच्छा प्रोग्राम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करेगा अच्छा ही होगा। लोक फनकार जलाल चांडियो उसने याद किया है, बड़ी मेहरबानी। हक़ जलाल चांडियो का सिंध का सरमाया था। ये प्रोग्राम उनके हर साल होना चाहिए, इसलिए मरहूम जलाल चांडियो को इस्लामाबाद से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपना फन पेश करने का मौका भी दिया गया। कैमरामैन वहीद लगारी के साथ मजहर अली जमाली, टीवी टुडे न्यूज। चूनिया नवाही इलाके बहारीपुर में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त जावेद के नाम से हुई है। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ چونیا نواحی علاقے بہاری پور میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ چونیا نواحی علاقے بہاری پور میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت جاوید کے نام سے ہوئی ہے۔ میاں چنو موٹر وے پولیس نے 2 لاکھ روپے کی گندم ضائع ہونے سے بچا لی۔ ساہیوال جانے والے ٹرالر پر رسا ٹوٹنے کی وجہ سے 70 بوریاں گندم راستے میں گر گئیں۔ ٹرالر ڈرائیور نے جب دیکھا کافی بوریاں گندم کی غائب تھیں، فوری طور پر موٹر وے پولیس کو اطلاع کی، جس پر پیٹرولنگ آفیسر صفدر منیر اور امجد افریدی نے گندم کی بوریاں راستے میں گری ہوئی کی نشاندہی کروا کر مالک کے حوالے کر دیں۔ کروڑ لال ایسٹرن رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مختوم دریاب شاہ کے ڈیرے پر یوسف رضا گیلانی کے سینیٹر منتخب ہونے کی خوشی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کروڑ لال ایسٹرن تقریب سے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر احسان الہی اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہر دور میں مزدوروں، کسانوں اور غریبوں کے حقوق کے لیے آواز بنی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو متفقہ آئین دیا۔ آج بھی پیپلز پارٹی مزدوروں، کسانوں اور غریبوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ سی پی او ملتان محبوب رشید کی ہدایت پر ملتان پولیس نے تھانہ ممتاز آباد نے بستی خداداد سے گم ہونے والی بچی مریم کو چند ہی گھنٹوں میں بازیاب کر کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ اطلاع موصول ہونے پر ایس ایس پی آپریشنز ملتان کے اپنے ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر کی خصوصی کاوش پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مریم کو بازیاب کر کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ نوشہر و فروز گورنمنٹ بوائز مڈل سکول اور گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول عبدالعلیم مشوری کی بلڈنگ مکمل مسمار ہونے پر طلبہ اور طالبات کے ساتھ سکول انتظامیہ کا احتجاجی مظاہرہ۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ سکول کی عمارت 1995 میں تعمیر کی گئی تھی، جس میں 50 سے زائد دیہاتی گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ کچھ عرصے سے دونوں سکولوں کی بلڈنگ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ہم نے ایس ایم سی فنڈ سے کئی بار دیواروں کی مرمت کروانے کی درخواست کی، لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ طلبہ اور طالبات خوف کی وجہ سے سکول چھوڑنے پر مجبور ہیں، مگر ہماری کسی نے نہیں سنی۔ ہمارے پاس 173 سے زائد طلبہ و طالبات داخل ہیں اور پرائمری سکول میں 120 سے زائد بچے ہیں۔ اساتذہ نے مطالبہ کیا کہ سیکرٹری ایجوکیشن ڈپٹی کمشنر نوشہر و فیروز سے جلد سکول کی بلڈنگ کی مرمت کروائی جائے۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانب سے آج محفوظ عورت مضبوط خاندان مستحکم معاشرے کے عنوان سے اسلامیہ پبلک سکول کنری میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین سندھ کی ناظمہ محترمہ عطیہ نثار صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط خاندان محفوظ عورت اور مستحکم معاشرے کے ذریعے اسلامی معاشرے میں عورت کو عزت و احترام اور وقار بخشتا ہے۔ ماں اور باپ کے روپ میں عورت اور مرد دونوں مل کر خاندان بناتے ہیں۔ معاشرے میں جہیز کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے اکثر شادیاں ناکامی کا شکار ہو جاتی ہیں اور طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم معاشرے میں خراب روایات کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ شکرگڑھ میں گندگی کے ڈھیر، کچرے سے تعفن اٹھنے لگا، بیماریاں پھیلنے کا خطرہ۔ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگی۔ شکرگڑھ کو گندگی کے ڈھیروں سے نجات نہ مل سکی۔ صفائی کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ مرکزی شاہراہوں، چوراہوں اور گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ مختلف علاقوں میں 5 روز سے پڑے کوڑے کے ڈھیروں نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بروقت صفائی کا عمل نہ ہونے سے محلہ منظور کالونی، شمال روڈ سے ملحقہ قبرستان روڈ، بوہڑ والا چوک، منظور کالونی سمیت کئی علاقوں میں کوڑا جمع ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ 2 سال قبل پسند کی شادی کرنے والا جوڑا سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش۔ عدالت نے لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ 2 سال قبل پسند کی شادی کرنے والے ارسلان شیخ اور ڈاکٹر سوہا بلوچ کو کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ڈاکٹر سوہا بلوچ کو اپنے شوہر ارسلان انصاری کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ پولیس نے دونوں کو حفاظتی تحویل میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ واضح رہے کہ
دونوں نے 2 سال قبل پسند کی شادی کی تھی، جس کے بعد لڑکی کے گھر والے لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن 2 روز قبل لڑکی پھر سے اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی اور دونوں نے عدالت میں تحفظ کے لیے درخواست دی، جس پر عدالت نے آج دونوں کو طلب کیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔